इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 जून को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर साहब की मौत के हम सब जिम्मेदार हैं। वो जो सबके दिलों की जान था, मीडिया उसके बिना अधूरा था। उसी सोशल मीडिया ने आमिर लियाकत की इतनी तजलील की कि आज उस सोशल मीडिया ने उन्हें तन्हा करके मार डाला, और रही सही कसर दानिया शाह ने पूरी कर दी। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह ने उनकी बरहना वीडियोस लीक की, जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। डॉक्टर साहब ने अपनी मौत से चंद हफ्ते पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें उन्होंने सब हकाइक सबके सामने रखे और अपने दिल की सारी बातें कह डाली, जो कि बहुत रुला देने वाली थी। पता नहीं हमें किसी के जाने के बाद ही उसके अच्छा होने का एहसास क्यों होता है। वही पागल सबकी नजरों में सुर्खरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, शख्सियत और अपनी ज़ात के बारे में कोई वजाहत देना नहीं चाहता। अहले पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे नशई, शराबी, आइस काजी और इन तमाम तर इल्जामात का ताज पहनाया। एक ऐसी लड़की के कहने में आकर, जिसकी उम्र 14 या 15 बरस है, जो ना गवाही देने के काबिल है, जिसकी ना बात पर यकीन किया जाना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि जिसके हर सवाल पर और जिसके हर इतराफ पर और जिसकी हर बात पर ये जो नाम नेहाद सहाफ़ी हैं उससे पूछ सकते थे, मिसाल के तौर पर, कि वो मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। ऐ आलिम ऑनलाइन के देखने वाले तमाम हजरात, मुझको बताएं कि क्या मैंने आप लोगों को नमाज पढ़ना नहीं सिखाया? क्या वो लोग आकर इतराफ करेंगे कि जो उन्होंने मुझे देखकर नमाज पढ़ना सीखी? क्या मैं नमाज पढ़ने से किसी को रोक सकता हूँ जो कि अभी शुरू से ही हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है? क्या कोई ये सवाल नहीं कर सकता था कि वो कैसा इंसान है जो लोगों को तो नमाज की तलकीन करता है और तुमको नमाज से रोक रहा है? उसने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। कहां से सिखाऊं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जिसको ज़बानी याद हो कुरान नहीं सिखाया। आपने तो जितनी मेरी किरदार खुशी करनी थी कर दी। मेरी माँ को आप लोगों ने कब्र में जितना तड़पाना था तड़पा दिया। इस मुल्क के लिए मेरी तमाम खिदमात को आपने चूल्हे में डाल दिया, एक ऐसी लड़की की कहने में आकर जिसका इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए था। उसने तंसीख निकाह का दावा किया था, मैं अदालत में चला था। ये जो नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, ये जो नए नए सहाफी आ गए हैं, इन्होंने आकर पूरे पाकिस्तान का बेड़ा खड़क करके रख दिया। इंटरव्यू पे इंटरव्यू और अपने अपने तफसीर दे रहे हैं। रमजान आने वाला था, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत हुई थी। भाई मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। मैं नंबर 1 नंबर 2 तो हूं नहीं। मैं तो रमजान आपके लिए शुरू की थी, मुझे क्या जरूरत थी? मैं अपने रोजे अपने माँ बाप के साथ रखता जब जिंदा थे, या फिर बुशरा बच्चों के साथ रखता जब तक वो लोग थे, या फिर तुबा के साथ रखते जब तक वो थी। कुछ लोग मुझे मशवरा देते हैं कि आपकी पहली बीवी बहुत अच्छी थी। आप मेरे दिल से पूछे जो कुछ भी पूछना है, आप मशवरे मत दें। कोई भी इंसान 20 साल के बाद शादी करता है तो शौक से नहीं करता, तकलीफ से करता है। मेरी दूसरी बीवी अच्छी थी, ये मुझे मशवरा मत दें, तो रात में छोड़कर चली गई। सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुनाह माफ करा दूंगा। सब गुनाहगार है भाई, सब गुनाहगार, सारे बंदे गुनाहगार हैं। मैं सोचा था मैं इसको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसने मुझे कहा मुझे आप कुरान पढ़ाइएगा। मैंने कहा कुरान बेटा जब पढ़ाऊंगा जब तुम्हें यसरल कुरान आएगा पढ़ना। बेटा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यसरल कुरान जब तुम्हें पढ़ जाएगा, जब तुम्हें अलिफ बा पा ता ये सब आयत तो पढ़ने के लिए मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब मुझे आता है सिखाना। मेरी बीवी ने हिजाब किया, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, लेकिन मेरी वजह से हिजाब किया उसने। मैंने माहौल उसको ऐसा दिया था कि जहां उसने हिजाब किया, उसके घर का ये माहौल नहीं था। आज वो हिजाब करती है, अल्लाह उसके हिजाब को सलामत रखे, वो सलामत रहे। मैंने अपनी दूसरी बीवी को इज्जत एहतराम दिया, वक़ार दिया, आज वो तरक्की कर रही है, अल्लाह ताला उसे तरक्की दी। मैंने कभी जबर नहीं किया। अगर मैं जबर किया होता तो फिर तुम भी हिजाब कर रही होती,
میری بیٹی دعا بھی حجاب کرے ہوتی ہے. جب میں جبر کرتا ہی نہیں تو میں کسی کو باندھوں گا کیسے؟ لیکن آپ لوگوں نے ایک جھوٹی ویڈیو دکھا کر جس میں اپنے آپ کو خود باندھ رہی ہے. کیا کوئی باندھتے وقت اپنی ویڈیو بھی بنواتا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے کہا میں انہیں باندھا. اس نے الزام لگائے، آپ نے ان الزامات کو پرووک کیا. جیو نے لکھا مجھے میں شیطان ہوں. ایکسپریس نے لکھا میں ایک بد کردار ہوں. کیا لکھانی صاحب میرا کردار نہیں جانتے ہیں؟ کیا میر شکیل الرحمان صاحب نے میرا کردار نہیں دیکھا؟ میں ہزارہ لڑکیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی میں نے ان پر کبھی آنکھ نہیں آنی تھی. 22 سال میرے پاکستان گزرے ہیں. 22 سال. اس سے پہلے پاکستان کی قیام میں میرے نانا نے کردار ادا کیا، جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. بہت اچھا سلوک کیا آپ نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ. کسی نے قدر سے پکڑ کر اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی، جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی. میں نے اس دن کے بعد سے جب سے وہ گئی ہے یار سے میں نے فون تک نہیں کہہ رہی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. میرا گھر ایسا گھر ہے 21 خدا داد کالونی کراچی. ماں بھی ملازم بیٹھے ہوئے، میں ان سے 2 مہینے سے نہیں ملا. جا کے پوچھئے کہ میرے گھر سے کوئی کھائے بغیر واپس نہیں جاتا. میں چاہے جن حالات میں بھی ہوں میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جاتا. لیکن لوگوں نے مجھے اور خاص طور پر کسی خاتون اینکر نے اب یوٹیوب پر مجھے ٹارگٹ کر کے رکھا. روز میرے خلاف پروگرام کرتی. کسی نے پوچھا آپ کو مسئلہ کیا، تکلیف کیا اس آدمی کے ساتھ؟ میں نے اگر روز کبھی کسی کے خلاف پروگرام کیا تو وہ بھارت تھا. بھارت. ہر انسان زندگی کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ اس کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے. حالانکہ ہماری کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں ہے. 2 فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میرا وسیم بادامی دوست سے پوچھ لیجیے اس نے مجھے کبھی کس حالت میں کیا سیکھا. وسیم بادامی پہ ناراض ہوا، اقرار الحسن پہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا. اقرار سے پوچھے میں کیسا ہوں. وسیم سے پوچھے کہ اقرار کی بیوی اینی اور فرا سے پوچھے میں کیسا ہوں. فضا شعیب سے پوچھے میں کہ جو میرے قریب کے لوگ ہیں میں نہیں کا کہہ سکتا ہوں. لیکن میرا 5 دن سے آپ نے میری برنگی کا جو طوفان مچا رکھا ہے. ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا. وہ اگر آپ کہتے کہ میں نے آڈیوز لگائی، میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی. میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی. مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی. میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا. میرا تو پردہ تم نے پھاڑا. کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے. یا اللہ یہ دیکھتے ہیں جس میں موت کرائے. لیکن اسے کوئی گرفتار نہیں کرتا. اس ملک میں FIA نہیں، سائبر کرائم نہیں، کوئی یہ ویڈیوز ریموو نہیں کرتا. کوئی ان یوٹیوبرز کو گرفتار نہیں کرتا. یہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے آپ کیا کیا، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی. یہ کوئی سوالات ہے؟ یہ کوئی ثقافت ہے؟ جواب میں گھٹیا انسان ہوتا کہتا اپنی ماں بہن کو بھی بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے. میں ایسا نہیں ہوں. میں نے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں. میرا تعارف نعت خواں کے ہے. مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے عمران خان کی مخالفت کی تو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں. میں نے 54 بچوں کو میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ سے میں نے کچھ کر بھجوایا. میں نے گیتا کو انڈیا بھجوایا. میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ لگوائے. میں نے کئی بچوں کے دل کا سراغ بند کرایا. اس کا صلہ پاکستان مجھے یہ ملا ہے. شاید اس لیے بھی کہ میں مہاجر ہوں. کبھی کبھی سوچتا ہوں لیکن اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا. میں نے لودرا کی ایک بچی کو گاؤں سے اٹھا کر اس کو عزت دی تھی، ذلت نہیں دی تھی. ذلت کا انتخاب اس نے خود تنسیق نکاح کا دعویٰ کر کے اس میں جھوٹے سمادہ کر کے. کسی بھی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی تو نشان ہوگا. میں نہیں مارتا کسی کو. میں نے اپنے بچوں میں ہاتھ اٹھائے کبھی. جو میں نے گاڑی بیچنے کے بعد میں نے دوسری گاڑی سستی لے لی تھی اور تو اس میں مجھے پیسے بچے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں شادی کو 4 مہینے تو ہوئے
ایک جگہ سے کہا 6 مہینے بدل رکھا, 6 مہینے کمرہ صاحب, 6 مہینے کہاں سے ہو گئے, 4 مہینے تو شادی کو ہوئی. میں نے اس کو یہ جاری تھی ابھی پہلے جب آئی تو اس کے آنے کے فوراً بعد میاں بیوی کو کیا خلوت نہیں ملنی چاہیے. اس کے آج ہی اس کی بہن لائبہ آ گئی, 5 دن تک رک گئی, ہمیں خلوت نہیں ملی. یہ 5 اپنی بہن کو گھماتی رہی, ان کے بہنوں ہی بھی آ گئے تھے. لیکن میں نے اس کو, یہ مجھے کہتی تھی کھانا تم اپنے ہاتھ کو بناؤ, میں نے 8 دن کھانا اس کے لیے بنایا. یہ میں نے بھگوا رکھا اس کو کبھی نہاری نہیں کھائی تھی, میں نے اس کو نہاری کھلائی. کہتی تھی ہم گاؤں کے لوگ نہیں کھائے, ہم نے اس کو سب چیزیں کھلائی. اس کی جہالت کے باوجود اس کو میں اب کور کرتا رہا. عبداللہ جاوید سے پوچھ لی 92 نیوز فور سے, پہلا انٹرویو مایا علی نے لیا تھا ساتھ, کس طرح میں کور کر رہا تھا. اس معاشرے سے تنگ ہو چکا, یہ رسول کو کیا منہ سکھائے گی. رسول نے جب شادی کی تھی حضرت عائشہ سے تو کیا مان اللہ بڈھے تھے وہ, سنو بات سنو, جوتے کپڑے سب دلائے, 2 لاکھ روپے الگ بھیجتا رہا. پھر کبھی ابا کی پسلیاں ٹوٹی, آج ابا بھی ان کو چھوڑ جا چکے ہیں جو کہ ان کے ابا نہیں ہے. ان کے جو خونی ابا ہیں وہ, یعنی جو بلڈ لائن جس کو کہتے ہیں, وہ ابا ان کے کہیں دور رہتے ہیں, مختار نام ہے ان کا. لیکن یہ والے اچھے انسان تھے, انہوں نے ان کو پالک پوسا بڑا کیا, تو اس لیے میں نے ان کے علاج کے بھی پیسے دیے. پھر یہ کہہ کر گئی کہ میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے باورپور جانا چاہتی ہوں, میری ماں کو نہیں بتانا. اور مجھے کہتے رہے کہ جب شوہر آ جاتے ہیں تو پھر ماں سے تھوڑی پوچھتی. میں نے اس کو بھیج دیا باورپور, لیکن لڑکی کو ساتھ بھیجے کہ بھی خیال رکھنا عامر لیاقت کی بیوی, خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. میرے نام سے ویسی جب بھی آ جائے میرے نام کے ساتھ, جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے. میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, میں بولوں تو یہ ایسے کیوں بول رہا ہے, میں بات کروں تو ایسے کیوں کر رہا ہے, یہ نقل کرتا ہے, نقشے کرتا ہے, یہ شاہ رخ خان ہے, یہ فلاں ہے. سنتا رہتا ہوں اور اس کو کہتا رہتا ہوں پروردگار فضل کرنا, عدل نہیں کرنا. اس کے ساتھ عدل کیا تو برباد ہو جائیں گے. بس کرنا. اس کو واپس بھیج دیا ادھر باورپور سے واپس آئی 3 دن کے بعد. اس کے انداز بدلے ہوئے تھے. بائی میں اس کو چھوتا اس لیے نہیں تھا, میں بڑا آپ مجھے اس میں روشن خیال کہہ لیں یا لبرل کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اب مجھے آپ جبران ناصر بنا دیں میں بن جاؤں. میں 18 سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی کو نہیں سمجھتا. 17 یا 18 سال مجھے انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ 18 سال کی, شناختی کارڈ میرے پاس ہے جس میں 18 سال لکھا ہے دانیہ بیوی. بعد میں انہوں نے بتایا کہ 18 کی نہیں ہے, یہ 15 کی ہے یا 14 کی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 سال گزر جائیں گے, تو اگر میں قریب نہیں جا رہا تو کہ میں برداشت کمزوری ہے مجھ میں, یہ میری شرافت ہے. اس کے بعد یہ واپس آنے کے 4 دن بعد یہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی خود 2 طرح چلی. گاڑی پہلے پھر واپس منگا لی کیونکہ اس گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی. آج بھی اس کے مجھے 20 لاکھ روپے دینے پوچھ سکتے کوئی آدمی. میں بہت شفاف آدمی, میں نے ہر سال کلیئر ہے. میں نے جائیدادیں نہیں بنائی, میں نے دولت نہیں بنائی, میں نے اپنے علاقے میں جو کام تھوڑا بہت کروایا ہے کیونکہ میری ماں رہتی تھی وہاں. یہ واپس آ گئی اور اس کے بعد 15 دن بعد واپس آئی. 15 دنوں میں اسپتال بھی رہا کیونکہ مجھے کچھ پتا چلا تھا. جب یہ واپس آئی تو میں نے اور مزید پیار سے کیوں جو مجھے پتا چلا تھا. اس کے بعد کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اس طرح لاکھ. اللہ کہتا ہے تم گناہ کرو, کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اور وہ یہ بھی کہتا ہے معاف کرنا زیادہ بہتر. میں نے کچھ نہیں کہا, 1 مہینے اس کو ساتھ رکھا اور اسی دوران میرے پاس جو پیسے تھے ان میں سے میں اس کو لے کر گیا دکان, اور نورتن جیولرز کراچی میں ڈولمن مال میں. وہ گواہ اگر سن رہے ہوں گے, میں نے کہا اس کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی میں دلانی ہے. میں نے اس کو ڈائمنڈ نہیں دلایا تھا, میں نے اور رسید اس کے نام سے بنوائی تاکہ کل کو یہ نہ کہ عامر واپس لے, کسی کا کچھ واپس نہیں دیتا. 15 لاکھ روپے کا یہ ڈائمنڈ کا ایک سیٹ ہے, یہ بھی لوں گی میں نے کہا دانیہ یہ واپس آئیں گے. نہیں ابھی کیوں نہیں لوں گی, یہ جو ابھی کیوں نہیں لوں گی تھا نا, اس سے مجھے کچھ تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا دانیہ تم واپس گیا, مجھے جو پتہ چلا تھا اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں آؤں گی. میں پھر اسلام آباد لایا. اسلام آباد میں عمران خان سے ملایا. خان صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ملنے کا, میں نے باہر لڑائی کر کے اس کو لے جایا اندر. اس نے اتنے جھوٹ بولے, کوئی اس کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا, کوئی گاؤں کا آدمی اس کے خلاف نہیں ہو رہا.
کہ یہ پوچھے گاؤں کے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے ہیں, یہ پوچھے شوہر کی ننگی تصویر تم نے کیسے جاری کی. جب یہ یہاں سے گئی اسلام آباد سے تو میں نے ان کو 5 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھے. ان کی بہن کی بیٹا بچی پیدا ہے, بیٹا پیدا بعد میں کو تو ظاہر پتہ چلا بچی ہوئی, جو اولاد پیدا ہونے والی تھی اس کے خرچے کے لیے اور اسٹالر خریدنی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں, وہ میں نے ان کو اس کے پیسے دیے, خریداری کی, شاپنگ کی. اب پتہ نہیں اب تمہارے ساتھ گئی تھی کتنی شاپنگ کی تیری چیزیں, 2.5 لاکھ روپے کی شاپنگ کی. اور اس کے بعد یہ 5 لاکھ روپے الگ سے لیے, اور یہ نیا برانڈ نیو موبائل لے کر جس کی ابھی رسید بھی, جس کا پی ٹی اے بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے, پی ٹی اے کا جو ٹیکس ہوتا ہے, ٹیکس ہوتا ہے کتنے ہوتے, میں ان کو بھیج دیا. راستے بھر مجھ سے کہ میں جلدی آ جاؤں گی جان, میں نہیں رہ سکتی جان. میں سن رہا تھا میں, کیونکہ میں پہلے جان چکا تھا بہت کچھ. اب پھر اس کے بعد 7 دن کے لیے غائب ہوئی. 7 دن تک انہوں نے مجھے فون نہیں کیا. 7 دن کے بعد جب نیچرلی آدمی بات کرتا ہے تو غصہ آتا ہے کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا. اور میں غصہ کرتا تھا, اسے غصہ کرتا تھا کہ مجھ سے چپ خاموش چپ بتایا کچھ جا رہا ہے, مجھے پتا کچھ اور ہے. میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کہاں تھی, نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. پھر کہا میں ننھی سی کاکی ہوں, وہی بات, میں نکی سی کاکی ہوں, سرائکی میں نکی چھوٹی کو نکی سی کاکی ہوں, مجھے معاف کر دیا. اچھا لائبہ کے گھر میں بہت پریشانی ہو گئی ہے, اب 3 لاکھ روپے بھیج دیں. 3 لاکھ. امی کہہ رہی ہیں کہ وہ بچی پیدا ہوئی ہے, اس کو اب کچھ دعوت کریں گے, لوگ کی دعوت کریں گے, ہم نہیں آ رہے اس دعوت میں. 3 لاکھ روپے دے دیجیے. 3 لاکھ. اچھا پھر مجھے شاپنگ کرنی ہے, عامر لیاقت کی بیوی ہوں میں, ایک تو سڑک پہ چلتی ہوں, اب مجھے آپ کم از کم گاڑی تو کرا کے دیں. بھائی گاڑی رکھ لو پورے جب تک رکھنا ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. گاڑی 8,000 روپے روز پر گاڑی دی. عزیزان محترم, 1 مہینہ گزر گیا. میرا پہلا رمضان جو کہ میں نے اس دفعہ ٹی وی پہ بھی نہیں کیا تھا, شاید اللہ نے موقع دیا تھا. میں اپنی بیوی کے ساتھ رمضان, میرا پہلا رمضان گزر گیا, یہ نہیں, میری عید گزر گئی, یہ نہیں آئی. اور عید اور رمضان کی مجمع سے پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر شاپنگ, یہ وہ 19 لاکھ روپے کی. یہ مجھے 20 لاکھ کا جہیز دیں. جہیز تو میں لیتا ہی نہیں ہوں, لعنت بھیجتا ہوں میں جہیز پر. اب یہ کہیں گے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے, میرے پاس بینک کی ایک رسید موجود ہے, میں آن لائن ٹرانسفر کرتا ہوں, جاہل آدمی نہیں ہوں. یہ سمجھتا ہوں آن لائن ٹرانسفر کی کوئی رسید نہیں ہوتی, رسید ہوتی ہے. پورا بینک اسٹیٹمنٹ ایس بی ایل کا موجود ہے, میں نے کو کتنے پیسے بھیجے. ایک جائز کیش کی رسید موجود ہے جب پیسے کیش منگواتے تھے. اب کیا حساب بتاؤں, میں اپنے ہر عمل کا اس کو حساب کیا دیتا. سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتا. میں عدالت میں جو نوٹس آیا ہے وکیل صاحب چل جائیں گے, جمع کرا دیں گے. لیکن جو مجھے برہنہ کیا گیا ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے برہنہ بھیجا تھا اور تیرا ہی حق تھا کہ مجھے برہنہ دیکھی گئی قبر میں, لیکن تیرا پردہ پڑا گیا ہے, تیری حدود میں کوئی داخل ہوا ہے اور تجھے اپنا جلوہ دکھانا ہوگا. اب کوئی کچھ نہیں, اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. اور حقیقت آخری یہ تھی کہ میں نے انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر پر کہہ دیا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. عامر لیاقت حسین جا رہا ہے پاکستان سے ہمیشہ کی. کہاں, کدھر؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. سوچے میں اپنے بچوں کو وہ دکھانے کے قابل نہیں.